95वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत इस्तिस्ना की किताब, उसका दूसरा बाब, 24वीं आयत से लेकर चौथे बाब की 14वीं आयत तक। सो उठो और वादिये अर्नून के पार जाओ। देखो, मैंने हसबून के बादशाह सेहून को, जो अमूरी है, उसके मुल्क समेत तुम्हारे हाथ में कर दिया है। सो उस पर कब्जा करना शुरू करो और उससे जंग छेड़ दो। मैं आज ही से तेरा खौफ और रोब उन कौमों के दिल में डालना शुरू करूंगा जो रुए जमीन पर रहती हैं। वो तेरी खबर सुनेंगी और कांपेंगी और तेरे सबब से बेताब हो जाएंगी। और मैंने दश्ते कदीमात से हसबून के बादशाह सेहून के पास सुलह के पैगाम के साथ एलची रवाना किए और कहला भेजा कि मुझे अपने मुल्क से गुजर जाने दे। मैं शाहराह से होकर चलूंगा और दाहिने और बाएं हाथ नहीं मुड़ूंगा। तू रुपए लेकर मेरे खाने के लिए खोरिश बेचना और मेरे पीने के लिए पानी भी मुझे रुपए लेकर देना। फक्त मुझे पांव पांव निकल जाने दे, जैसे बनी ईसाऊ ने जो शाईर में रहते हैं और मुआबियों ने जो आर शहर में बसते हैं मेरे साथ किया, जब तक कि मैं यरदन को अबूर करके उस मुल्क में पहुंच ना जाऊं जो खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है। लेकिन हसबून के बादशाह सेहून ने हमको अपने हाथ से गुजरने ना दिया, क्योंकि खुदावंद तेरे खुदा ने उसका मिजाज कड़ा और उसका दिल सख्त कर दिया, ताकि उसे तेरे हाथ में हवाला कर दे, जैसा आज जाहिर है। और खुदावंद ने मुझसे कहा, देख, मैं सेहून और उसके मुल्क को तेरे हाथ में हवाला करने को हूं। सो तू उस पर कब्जा करना शुरू कर, ताकि वो तेरी मिरास ठहरे। तब सेहून अपने सब आदमियों को लेकर हमारे मुकाबला में निकला और जंग करने के लिए यहज में आया, और खुदावंद हमारे खुदा ने उसे हमारे हवाला कर दिया, और हमने उसे और उसके बेटों को और उसके सब आदमियों को मार लिया। और हमने उसी वक्त उसके सब शहरों को ले लिया और हर आबाद शहर को औरतों और बच्चों समेत बिल्कुल नाबूद कर दिया और किसी को बाकी ना छोड़ा। लेकिन चौपायों को और शहरों के माल को जो हमारे हाथ लगा लूट कर हमने अपने लिए रख लिया। और अरोएर से जो वादी अर्नून के किनारे है और उस शहर से जो वादी में है जलआद तक ऐसा कोई शहर न था जिसको सर करना हमारे लिए मुश्किल हुआ। खुदावंद हमारे खुदा ने सबको हमारे कब्जा में कर दिया। लेकिन बनी अम्मून के मुल्क के नजदीक और दरियाए यबूक की नवाही और कोहिस्तान के शहरों में और जहां जहां खुदावंद हमारे खुदा ने हमको मना किया था, तू नहीं गया। इस्तिस्ना की किताब, उसका तीसरा बाब। फिर हमने मुड़कर बसन का रास्ता लिया, और बसन का बादशाह ओज अदरई में अपने सब आदमियों को लेकर हमारे मुकाबला में जंग करने को आया। और खुदावंद ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसको और उसके सब आदमियों और मुल्क को तेरे कब्जा में कर दिया है। जैसा तूने अमोरियों के बादशाह सेहून से जो हसबून में रहता था किया, वैसा ही तू इससे भी करेगा। चुनाचे खुदावंद हमारे खुदा ने बसन के बादशाह ओज को भी उसके सब आदमियों समेत हमारे काबू में कर दिया, और हमने उनको यहां तक मारा कि उनमें से कोई बाकी ना रहा। और हमने उसी वक्त उसके सब शहर ले लिए, और एक शहर भी ऐसा ना रहा जो हमने उनसे ले न लिया हो। यूं अर्जूब का सारा मुल्क जो बसन में ओज की सल्तनत में शामिल था, और उसमें 60 शहर थे, हमारे कब्जा में आया। ये सब शहर फसीलदार थे, और इनकी ऊंची ऊंची दीवारें और फाटक और बींडे थे। इनके अलावा बहुत से ऐसे कस्बे भी हमने ले लिए जो फसीलदार ना थे। और जैसा हमने हसबून के बादशाह सेहून के हां किया, वैसा ही
ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا، لیکن سب چوپایوں اور شہروں کے مال کو لوٹ کر ہم نے اپنے لیے رکھ لیا۔ یوں ہم نے اس وقت اموریوں کے دونوں بادشاہوں کے ہاتھ سے جو یردن پار رہتے تھے ان کا ملک وادی ارنون سے کوہ ہرمون تک لے لیا۔ اس ہرمون کو سیدانی سریون اور اموری سنیر کہتے ہیں، اور سلکا اور ادرئی تک میدان کے سب شہر اور سارا جلاد اور سارا بسن یعنی اوج کی سلطنت کے سب شہر جو بسن میں شامل تھے ہم نے لے لیے، کیونکہ رفائم کی نسل میں سے فقط بسن کا بادشاہ اوج باقی رہا تھا۔ اس کا پلنگ لوہے کا بنا ہوا تھا اور وہ بنی امون کے شہر ربا میں موجود ہے، اور آدمی کے ہاتھ کے ناپ کے مطابق 9 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا ہے۔ سو اس ملک پر ہم نے اس وقت قبضہ کر لیا، اور ایروئیر جو وادی ارنون کے کنارے ہے اور جلاد کے کوہستانی ملک کا آدھا حصہ اور اس کے شہر میں نے روبنیوں اور جدیوں کو دیے، اور جلاد کا باقی حصہ اور سارا بسن یعنی ارجوب کا سارا ملک جو اوج کی کلم رو میں تھا میں نے منسی کے آدھے قبیلہ کو دیا۔ بسن رفائیم کا ملک کہلاتا تھا، اور منسی کے بیٹے یائر نے جسوریوں اور ماکاتیوں کی سرحد تک ارجوب کے سارے ملک کو لے لیا، اور اپنے نام پر بسن کے شہروں کو حوت یائیر کا نام دیا جو آج تک چلا آتا ہے۔ اور جلاد میں نے مکیر کو دیا، اور روبنیوں اور جدیوں کو میں نے جلاد سے وادی ارنون تک کا ملک یعنی اس وادی کے بیچ کے حصہ کو ان کی ایک حد ٹھہرا کر دریائے یبوک تک جو امونیوں کی سرحد ہے ان کو دیا، اور میدان کو اور کنرت سے لے کر میدان کے دریا یعنی دریائے شور تک جو مشرق میں پسکا کے ڈھال تک پھیلا ہوا ہے، اور یردن اور اس کی ساری نواحی کو بھی میں نے انہی کو دے دیا۔ اور میں نے اس وقت تم کو حکم دیا کہ خداوند تمہارے خدا نے تم کو یہ ملک دیا ہے کہ تم اس پر قبضہ کرو، سو تم سب جنگی مرد مسلح ہو کر اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کے آگے آگے پار چلو، مگر تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس چوپائے بہت ہیں، سو یہ سب تمہارے انہی شہروں میں رہ جائیں جو میں نے تم کو دیے ہیں، تا وقت کے خداوند تمہارے بھائیوں کو چین نہ بخشے جیسے تم کو بخشا، اور وہ بھی اس ملک پر جو خداوند تمہارا خدا یردن کی اس پار تم کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں۔ تب تم سب اپنی ملکیت میں جو میں نے تم کو دی ہے لوٹ کر آنے پاؤ گے۔ اور اسی موقع پر میں نے یشوع کو حکم دیا کہ جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے ان 2 بادشاہوں سے کیا وہ سب تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خداوند ایسا ہی اس پار ان سب سلطنتوں کا حال کرے گا جہاں تو جا رہا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرنا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہاری طرف سے آپ جنگ کر رہا ہے۔ اس وقت میں نے خداوند سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ اے خداوند خدا، تو نے اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زوراور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے، کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے۔ سو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پار جانے دے کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے اور اس خوشنما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں۔ لیکن خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری نہ سنی، بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ بس کر، اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا۔ تو کوہ پسکا کی چوٹی پر چڑھ جا اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف نظر دوڑا کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے،
کیونکہ تو اس یردن کے پار نہیں جانے پائے گا۔ پر یشوا کو وصیت کر اور اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے مضبوط کر، کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار جائے گا اور وہی ان کو اس ملک کا جسے تو دیکھ لے گا مالک بنائے گا۔ چنانچہ ہم اس وادی میں جو بیت فغور ہے ٹھہرے رہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 4 باب۔ اور اب اے اسرائیلیو، جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں، تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو، تاکہ تم زندہ رہو اور اس ملک میں جسے خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو دیتا ہے داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو۔ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ جو کچھ خداوند نے بال فغور کے سبب سے کیا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ان سب آدمیوں کو جنہوں نے بال فغور کی پیروی کی خداوند تمہارے خدا نے تیرے بیچ سے نابود کر دیا۔ پر تم جو خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہے ہو سب کے سب آج تک زندہ ہو۔ دیکھو، جیسا خداوند میرے خدا نے مجھے حکم دیا اس کے مطابق میں نے تم کو آئین اور احکام سکھا دیے ہیں، تاکہ اس ملک میں ان پر عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ سو تم ان کو ماننا اور عمل میں لانا، کیونکہ اور قوموں کے سامنے یہی تمہاری عقل اور دانش ٹھہریں گے۔ وہ ان تمام آئین کو سن کر کہیں گی کہ یقیناً یہ بزرگ قوم نہایت عقل مند اور دانشور ہے، کیونکہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر اس کے نزدیک ہو جیسا خداوند ہمارا خدا، کہ جب کبھی ہم اس سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہے۔ اور کون ایسی بزرگ قوم ہے جس کے آئین اور احکام ایسے راست ہیں جیسی یہ شریعت ہے جسے میں آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا اور بڑی حفاظت کرنا، تا نہ ہو کہ تو وہ باتیں جو تو نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں بھول جائے اور وہ زندگی بھر کے لیے تیرے دل سے جاتی رہیں، بلکہ تو ان کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھانا، خصوصاً اس دن کی باتیں جب تو خداوند اپنے خدا کے حضور حورب میں کھڑا ہوا، کیونکہ خداوند نے مجھ سے کہا تھا کہ قوم کو میرے حضور جمع کر اور میں ان کو اپنی باتیں سناؤں گا، تاکہ وہ یہ سیکھیں کہ زندگی بھر جب تک زمین پر جیتے رہیں میرا خوف مانیں اور اپنے بال بچوں کو بھی یہی سکھائیں۔ چنانچہ تم نزدیک جا کر اس پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے، اور وہ پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا اور اس کی لو آسمان تک پہنچتی تھی، اور گردا گرد تاریکی اور گھٹا اور ظلمت تھی۔ اور خداوند نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا۔ تم نے باتیں تو سنی لیکن کوئی صورت نہ دیکھی، فقط آواز ہی آواز سنی۔ اور اس نے تم کو اپنے عہد کے 10 احکام بتا کر ان کے ماننے کا حکم دیا، اور ان کو پتھر کی 2 لوحوں پر لکھ بھی دیا۔ اس وقت خداوند نے مجھے حکم دیا کہ تم کو یہ آئین اور احکام سکھاؤں، تاکہ تم اس ملک پر جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو ان پر عمل کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔